बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा है, मगर उसके असरात इंतहाई गहरे और हैरान कुन हैं। ये अमल है सिर्फ 11 दिन तक दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का। अब सवाल ये है, क्या वाकई सिर्फ 11 दिन में ज़िंदगी बदल सकती है? क्या वाकई एक दुरूद इंसान की तकदीर बदल सकता है? अगर आपके ज़हन में भी यही सवालात हैं तो आज की ये गुफ्तगू आपके लिए है। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वक्त ज़रूर आते हैं जब हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। दुआएं मांगते मांगते इंसान थक जाता है, रास्ते बंद नज़र आते हैं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। ऐसे वक्त में इंसान को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और पता है सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। दुरूद इब्राहिमी एक आम दुरूद नहीं है, ये वो दुरूद है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। ये वो दुरूद पाक है जिसके ज़रिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और जब कोई बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। अब ज़रा सोचें, अगर कोई रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़े तो कितनी रहमतें उस पर नाजिल होंगी। यही वो राज है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। वो बड़े बड़े वज़ाइफ तलाश करते हैं, मुश्किल अमलियात में पड़ जाते हैं, लेकिन असल ताकत सादा और खालिस इबादत में होती है। आप दूसरे जो वज़ाइफ करते हैं, यूट्यूब पे देख लिया या कहीं किसी पोस्ट में पढ़ लिया, लेकिन आप वो आमिल तो नहीं है उस चीज़ के, और ना ही आपको कोई इजाज़त होती है, तो ऐसे वज़ाइफ उलट पड़ जाते हैं, बंदिश हो जाती है, रुकावटें हो जाती हैं। कभी भी किसी से सुनकर, इधर उधर से देखकर कभी भी ऐसे वज़ाइफ ना करें। दरूद पाक तो खुद अल्लाह ताला का बताया हुआ हुक्म है अल्लाह पाक का, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। आप जितने भी परेशान हो, जितनी भी मुश्किल में हो, नामुमकिन मुमकिन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ दरूद पाक से जुड़ जाएं। एक हदीस का मफ़हूम है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे गम बढ़ जाएं तो मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो, क्योंकि दरूद पाक गमों को बहा ले जाता है। तो आप इधर उधर के वज़ाइफ और अमलियात में ना पड़ें, आप दरूद इब्राहिमी को पकड़ लें। दरूद इब्राहिमी ऐसा दरूद पाक है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाया, और ख़ुद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में यही दरूद पाक पढ़ते थे और हमें भी ये तालीम दी। हम भी हर नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। दरूद इब्राहिमी बहुत ताकतवर दरूद पाक है, और इसी दरूद पाक से तमाम दरूद पाक को फैज़ मिलता है। सादा और खालिस इबादत है दरूद पाक। अब हम बात करते हैं इस ख़ास अमल की। आपने सिर्फ 11 दिन तक ये करना है कि रोज़ाना किसी भी वक्त बैठ जाएं, दिल को पुरसुकून करें और बावजू बैठें। 100 मरतबा कम अज़ कम, मैं कम अज़ कम बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ें, और बीच में भी 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर दिल से दुआ करें। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात फिर आपको बताती चलूँ कि जब भी दरूद पाक पढ़ें तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ पढ़ें। आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस पाक ज़ात को आप ये तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। जब आप ये सोच के साथ दरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नामुमकिन मुमकिन होगा। ये अमल बज़ाहिर बहुत आसान है, लेकिन इसका असर तब आता है जब आप उसे यकीन के साथ पढ़ते हैं। यकीन यही वो चीज़ है जो हर अमल को ताकत देती है। अगर यकीन कमज़ोर हो तो बड़ा अमल भी असर नहीं करता, और अगर यकीन मजबूत हो तो एक छोटा सा अमल भी मोजज़ा बन जाता है। बहुत से लोगों ने इस अमल को आजमाया, किसी की बंद किस्मत खुल गई, किसी को नया रोज़गार मिल गया, किसी के घरेलू मसाइल हल हो गए और किसी के दिल को सुकून मिल गया।
لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی فوری بٹن نہیں ہے، یہ ایک روحانی عمل ہے جو آپ کے دل اور اللہ پاک کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی سوچ بدلتی ہے اور اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اور یہی تبدیلی اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اکثر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، لیکن ہم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان خود بدلتا ہے تو حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ یہ 11 دن کا عمل دراصل ایک ٹریننگ ہے، آپ کے دل کی، آپ کے صبر کی اور آپ کے یقین کی۔ ہو سکتا ہے پہلے دن کچھ محسوس نہ ہو، دوسرے دن بھی نہ ہو، لیکن تیسرے، چوتھے یا 7ویں دن آپ کو اندر سے سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی سکون سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس جائیداد ہو، بینک بیلنس ہو، اگر سکون نہ ہو تو وہ سب کچھ بیکار ہے۔ اگر آپ کے دل میں سکون ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ سب کچھ ہے۔ پریشانی ختم ہوتی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دل کا سکون مل جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ ایک انسان جس کے پاس سکون ہو وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس سکون نہ ہو وہ ہر آسانی میں بھی پریشان رہتا ہے۔ درود شریف کا ایک اور کمال یہ ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں کو اوپر لے جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو دعا درود کے ساتھ شروع اور ختم ہو وہ رد نہیں ہوتی۔ تو جب آپ 11 دن مسلسل درود پاک پڑھیں گے تو آپ کی دعائیں بھی ایک خاص مقام حاصل کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو قبولیت دعا کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک اہم بات، عمل کے دوران گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اور جب نماز اور درود پاک دونوں اکٹھے ہو جائیں تو انسان کی زندگی میں ایک زبردست روحانی تبدیلی آتی ہے۔ یہ 11 دن صرف دن نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے اپنے رب کے قریب آنے کا، اپنے دل کو سکون کرنے کا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ ہو سکتا ہے آپ اس وقت بہت مشکل میں ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے اس کی طرف آئے۔ یہ عمل آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، صبر کرنا اور امید رکھنا۔ جب یہ 3 چیزیں کسی انسان میں آ جائیں نا تو اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے صرف سننا ہے یا عمل بھی کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو خاموشی سے یہ 11 دن شروع کریں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، بس آپ اور آپ کا رب، اور پھر دیکھیں کیسے راستے بنتے ہیں، کیسے آسانیاں آتی ہیں اور کیسے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک سب کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور آپ کی ہر جائز دعا پوری فرمائے۔ دوستو، اب یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ وظیفے شروع کر دیتے ہیں لیکن چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں فوری نتیجہ نظر نہیں آتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں، اور جو لوگ یہاں صبر کر لیتے ہیں وہی اصل کامیابی دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ پاک ہر دعا سنتا ہے، لیکن ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ کچھ دعائیں وقت لیتی ہیں اور کچھ دعاؤں کے لیے اللہ پاک آپ کو تیار کرتا ہے۔ یہ 11 دن کا عمل بھی ایسا ہی ہے۔ یہ صرف مانگنے کا عمل نہیں بلکہ خود کو بدلنے کا عمل ہے۔ جب آپ مسلسل درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا غصہ کم ہوتا ہے، آپ کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اور آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو آپ کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت دعائیں کی لیکن کچھ نہیں ہوا، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ صرف الفاظ دہراتے رہے، دل سے نہیں جڑے۔ جبکہ درود شریف دل سے پڑھا جائے تو اثر کرتا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں،
اگر آپ روزانہ کچھ وقت نکال کر صرف اللہ کو یاد کریں تو کیا اللہ پاک آپ کو نظر انداز کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کی خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، وہ آپ کے دل کی بات بھی جانتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں؟ یہ 11 دن آپ کے لیے ایک موقع ہے، ایک نیا آغاز، ایک نئی امید اور ایک نیا راستہ۔ لیکن ایک شرط ہے، آپ نے ہار نہیں ماننی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ 11 دن مکمل کرنے ہیں، چاہے مصروفیت ہو، چاہے تھکن، چاہے دل نہ بھی کرے، پھر بھی آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی ڈسپلن میں ہے، اور جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اب ایک اور اہم بات، کبھی بھی اس عمل کو آزمائش کے طور پر نہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ چلے دیکھتے ہیں واقعی کچھ ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ سوچ آپ کے عمل کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس کی بجائے یہ سوچ رکھیں کہ اللہ ضرور بہتر کرے گا۔ یقین کریں، یہ ایک جملہ ہی آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کے دوران چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں، جیسے دل کو سکون ملنا، پریشانیاں کم ہونا یا اچانک کوئی آسانی پیدا ہونا۔ یہ سب اشارے ہوتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں، لیکن بعض اوقات آزمائش بھی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان 11 دنوں میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی بڑھ جائے، لیکن گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ کیا آپ واقعی اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف آسانی کے وقت پر یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت بھی صبر کیا تو یقین کریں اس کے بعد جو آسانی آئے گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، پہلے آزماتا ہے پھر نوازتا ہے۔ تو اگر کبھی دل کمزور پڑے تو خود کو یاد دلائیں، میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور نیت درست ہو تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو درود پڑھنے سے مزہ آنے لگے گا، اور جب عبادت میں مزہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے قریب ہو رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ کی دعائیں بدل جاتی ہیں، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، اور آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ تو بس یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ محبت اور ادب اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھتے جائیں، دیکھیں اللہ پاک کیسے کیسے کرم کرتا ہے اور کیسے کیسے مشکلات حل ہوتی ہیں، ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔